बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज अंसारी एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं mynews.tv। मैं आज आपकी मुलाकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्तान की एक ऐसी शख्सियत के साथ करवाने जा रहा हूं जो अपने तारुफ में सिर्फ इतना ही कहेंगे कि मुल्तान में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहचान है तो राना जब्बार साहब हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और सूबाई असम्बली के 2 दफा इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार जनाब मोहतरम राना अब्दुल जब्बार साहब से। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? राना साहब, आपने मुझे टाइम दिया, इसके लिए आपका मैं मशकूर हूँ। तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा कि आप बिजनेस के लिहाज से आपका जो कारोबारी तारुफ है वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अंसारी साहब। देखिए, मैं एक बेदपोश आदमी हूँ, छोटा सा मेरा बिजनेस है। मेरा एक कंट्रोल शेड है, ठीक है, एक ऑयल मिल है, माशाल्लाह, एक मेरा पेट्रोल पंप है, थोड़ी सी जमीन भी है। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। बिजनेस के हवाले से तो मेरा ये तारुफ है। ठीक है। और एक कारोबारी शख्सियत सियासत को कैसे टाइम देती है? देखिए, ये बिल्कुल आपका जो सवाल है, यकीनन मैं जब से सियासत में प्रॉपरली आया हूँ तो बिजनेस को टाइम देना बहुत मुश्किल काम है, बट गुजारा हो रहा है। लेकिन बात ये है कि गुजारा तो हो रहा है, लेकिन आपके कहने का मतलब ये है कि सियासत करने के लिए कारोबार का नुकसान करना पड़ता है। यकीनन। तो वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको कारोबार में नुकसान करवाती है लेकिन सियासत करवाने में? एक्चुअली बात ये है, ये भी एक शौक है। अच्छा। और वो कहते हैं ना, शौक का कोई मूल्य नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप बस एक शौक है, सियासत में शौक के तहत ही आप आए। बस ये। तो अगर आपको शौक ही था तो जो बड़ी रवायती जमातें थी, पीपल्स पार्टी के नाम था, हुकूमतें रह चुकी हैं, नून लीग की मतलब कि हुकूमतें रह चुकी हैं मुल्क में, तो इमरान खान की तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना ही क्यों आपने मुनासिब? देखिए, बात यह है कि मेरी पूरी फैमिली, मेरा पूरा खानदान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में थे। अच्छा। मुझ समेत मैं भी। अच्छा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में था। ठीक है। पौधे पे भी था। ओके। सिटी के हवाले से मेरे फर्स्ट कजन थे राना एमपीए रहे और उनके बेटे 2 दफा अभी सेनेटर भी हैं। वो अब सेनेटर भी हैं। तो ऐसे है अंसारी साहब के हमारा कुछ इख्तलाफ हो गया आपस में। सियासी इख्तलाफ हो गया? सियासी छोटी छोटी चीजों पे इख्तलाफ शुरू हुआ। ठीक है। इख्तलाफ शुरू हुआ तो मैंने मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब से दरखास्त की, ठीक है, कि आप देहात के हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं। जी बिल्कुल। आप आए इस हल्के में, ये शहरी हल्का है, और उन्होंने मेहरबानी फरमाई। ठीक है। और उन्होंने हामी भरी कि ठीक है। फिर वो दोनों हल्कों से इलेक्शन लड़े। ठीक है। 13 में। ठीक है। तो उन्होंने मुझे फिर ऑफर की, मेरी भी ख्वाहिश थी बिल्कुल कि मैं भी अमली सियासत में हिस्सा लें। तो मैं भी 2013 में एमपीए का इलेक्शन लड़ा। बिल्कुल लड़े। और यकीनन चंद वोटों से आप? यकीनन मैं जीत गया था। 4-5 दिन में जीता रहा। 4-5 दिन के बाद मेरा रिजल्ट चेंज हो गया। मैंने फिर वो काफी जंग लड़ी। 2-2.5 साल जो है वो अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो मिनिस्टर बन गए, मेरे मुकाबले में थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसमें कामयाबी मिली और आप बिल्कुल जीत गए थे केस। मुझे मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। मुझे एक एमपीए ने मैं फिर मुझे शाह महमूद कुरैशी साहब ने पूछा इलेक्शन के बाद, जो है इलेक्शन वो लूज कर गए, एमपीए वाली जो सीट थी 2018 में, जिस पे मैं उम्मीदवार था। जी। मुझे उन्होंने जाती तौर पे रिक्वेस्ट की कि मैं यहाँ से खुद एमपीए का इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। ऐसा ही है। तो मैंने उनके लिए कुर्बानी दे दी और मैं इलेक्शन नहीं लड़ा। मैंने उनको सपोर्ट किया
لکیلی وہ ہار گئے. اچھا اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ یار الیکشن تو ہار گئے ہیں, اب میں آپ کو اکاموڈیٹ کرنا چاہتا ہوں. تو میری خواہش تھی کہ ٹھیک ہے, اگر مجھے اکاموڈیٹ کرنا ہے تو مجھے کہیں وزیر اعلیٰ کا کوئی ایڈوائزر وغیرہ جو ہے. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, لیکن بعد میں پتا چلا کہ ایڈوائزر کی جو پوسٹیں تھی وہ فل تھی. اس کے بعد انہوں نے مجھے ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا چیئرمین لگا. جی بالکل آپ رہے ہیں چیئرمین بھی. میں 1 سال سے کچھ عرصہ زیادہ چیئرمین رہا ہوں. الحمدللہ میں جب ایم ڈی اے کا چیئرمین بنا اس وقت ایم ڈی اے کے خزانے میں 3 ارب روپیہ تھا. 3 ارب روپیہ, ٹھیک ہے. اور وہ 3 ارب روپیہ جو تھا وہ 6% پہ 3 سال کے لیے فکس تھا بینک آف پنجاب میں. اچھا, یو بی ایل میں. کیونکہ بینکوں سے تھوڑا سا معاملات کو میں سمجھتا تھا, تو میں نے کہا یار اس وقت تو بہت ریٹ ہے, 6% پہ کیوں فکس ہے. تو مجھے وہاں کے جو ایڈیشنل ڈی جی تھے انہوں نے کہا جی یہ تو 3 سال کے لیے جو ہے نا جی وہ فکس ہے 100. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا, آپ دوبارہ تمام بینکوں کو لیٹر لکھیں اور ان سے کوٹیشن لیں. میں نے وہی 3 ارب جو 6% پہ تھا 12% پہ میں نے وہ خود ہی بینکوں میں دیا. واہ 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 کیا بات ہے. اچھا زبردست کام کیا آپ نے. اس کے بعد جو ہے میں نے 1 سال کے عرصے میں 3 ارب سے میں 5 ارب روپے چھوڑ کے آیا ہوں. جب میں نے 4 چھوڑا ہے, جب میں نے 4 چھوڑا ہے اس وقت, یہ ریکارڈ کی بات ہے, بڑی بات ہے, بڑی بات. 5 ارب روپیہ میں نے خزانے میں چھوڑا. اس کے بعد واسا کی جو ہماری ریکوری تھی جب میں گیا ہوں تو 1.5 کروڑ روپے کی ماہانہ بلنگ قیمت میں یہ ریکوری تھی. ٹھیک ہے. تو میں نے کوشش کی, میں الحمدللہ اس ریکوری کو 4 کروڑ روپے تک لے گیا. اچھا, ویری گڈ. اسی طرح ایک پلاٹ تھا آفیسرز کالونی میں جو گلگشت کے پاس, جو کہ عرصہ دراز سے جب سے ایم ڈی اے بنا تھا وہ یہ رجوانہ فیملی کے پاس اس کا قبضہ تھا. نرسری وغیرہ اس میں انہوں نے بنائی. بالکل بالکل بڑا مشہور معاملہ. تو وہ آج تک کوئی خالی نہیں کرا سکا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. میں نے وہ خالی کرایا. اچھا. اور اس کی 4 دیواری کرائی, اس میں گیٹ لگوایا, اس کی چابی جو ہے ایم ڈی اے کے حوالے کی. زبردست. یہ میری ایم ڈی اے کی کارکردگی ہے, بڑی بات ہے. اس کے بعد فاطمہ جناح ٹاؤن ہماری ایم ڈی اے کی کالونی ہے جو 13 سال سے تقریباً جو ہے وہ بیکار تھی. مطلب وہاں پہ کوئی پلاٹ لینے کے لیے تیار نہیں تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جن لوگوں نے 2-2 لاکھ میں پلاٹ لیے تھے 1-1 لاکھ میں بیچنے کے لیے تیار تھے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم نے اس میں کوشش کی کہ اس کو بہتر بنائیں. اس کی سوئی گیس کے مسئلے, اس کے سیوریج کے مسئلے, اس کے بجلی کے مسئلے, وہاں گریڈر اسٹیشن اب شروع ہے. گیٹس جو ہے ہم نے انٹرنس پہ بنایا, اس میں پودے لگوائے. اچھا. تو دوستوں کی مدد سے آپ کو کہا, اور کو کہا, کسی نے 100 پودا دے دیا, کسی نے 10 پودے دے دیے. ایم ڈی میں بوجھ دیا. سرکار کا 1 پیسہ بھی وہاں نہیں لگا. الحمدللہ وہی کالونی جو 13 سال سے بے آباد تھی وہ جو ہے وہاں رہائش کر رہے ہیں, اور اس کے ریٹ آج 4 لاکھ روپے سے ابو پہنچ گئے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ بھی آپ کے دور میں ہوا ہے؟ جی میرے دور میں ہوا. اچھا. یہ ریکارڈ پہ ہے. کی باتیں. تو یہ تھا میرا بطور چیئرمین ایم ڈی اے پرفارمنس آپ کی. مجھے ایک دوست نے سوال کیا جو ایم پی اے بھی ہیں, انہوں نے ایک سوال کیا کسی دوستوں کی میٹنگ میں کہ جی آپ تو بہت جونیئر ہیں اور آپ کو اتنا بڑا عہدہ دے دیا گیا, تو میں ایم پی اے ہوں. میں نے اس سے سوال کیا, میں نے کہا میرے بھائی مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ پی ٹی آئی میں کب شامل ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا جی میں تو 13 سے پہلے, الیکشن سے پہلے آیا ہوں. میں نے کہا حضور والا الحمدللہ
میں اس وقت پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ 2011 میں گھوٹکی میں تھے آپ، بالکل ٹھیک ہے، گھوٹکی میں وہاں پہ میں شامل ہوا تھا، بالکل ٹھیک ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی ملتان کے ایم پی ایز ایم این ایز جو منتخب ہیں، عہدوں پہ فائز ہیں، جو عہدوں پہ فائز ہیں، یہ میرے جونیئر ہیں۔ ایسا ہی ہے، پی ٹی آئی میں میرے بعد میں آئے، کسی کا نام اٹھا کے دیکھ لیں، بالکل ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ آئے وہ بھاگ گئے اپنے مفادات کی خاطر۔ بہرحال ہم نے شاہ محمود کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملایا اور آپ کھڑے رہے، اور ہم نے کوشش کی۔ اس وقت لوگ مذاق کرتے تھے ایسا ہی کہ یار ہم اس پارٹی میں اتنی بڑی پارٹی چھوڑ کے اور اقتدار چھوڑ کے اس پارٹی میں آئے ہیں جس کی ٹانگیں کی سواریاں بھی پوری نہیں ہیں۔ بہرحال میں نے اپنے اس حلقے میں اس وقت یہ پی پی 196 تھا، اور دوسرا جو شاہ محمود صاحب کا حلقہ تھا 195، اس میں خالد جاوید صاحب تھے۔ انہوں نے بہت محنت کی، ہم نے بھی محنت کی۔ بہرحال ٹکٹ ان کو نہ مل سکا، وہ انصاری صاحب کو مل گیا، مجھے ٹکٹ ملا، میں لڑا ہوں۔ بہرحال میں نے کہا یہ میرا تعارف ہے پی ٹی آئی میں، تو میں میرے بھائی پی ٹی آئی میں جتنے بھی ایم پی ایز ایم این ایز ہیں میرے سامنے بیٹھ کے بات کریں گے تو میرے سے وہ جونیئر ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ راز صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ شاہ محمود قریشی صاحب کے مطلب کہ بہت قریبی دوست سمجھ جاتے ہیں، آپ کا تعلق ان سے اس طرح سے ہے جیسے ملتان میں اگر آپ بات کریں تو شاہ محمود صاحب آپ کے بغیر ادھورے ہیں۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب فارغ منصب ہیں، ملک کے سب سے بڑے عہدے پہ فائز ہیں، تو وہ بطور ایم این اے اس حلقے میں کس طرح سے وقت دے پاتے ہیں؟ دیکھیں، شاہ محمود قریشی صاحب سے جو ہے میرا ایک اچھا تعلق ہے، کوئی شک نہیں، اور وہ بھی پیار کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، محبت کرتے ہیں۔ یقیناً اس پوزیشن میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس سیٹ پہ وہ ہیں حلقے میں ٹائم دینا بہت مشکل ہے، اور ہمارا جو ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، اور یہ 2 سال سے گزر رہا ہے، مطلب گزرے ہیں، تو وہ بڑا ٹف ٹائم تھا، لیکن میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اتنی مصروفیات کے باوجود وہ اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ ٹچ ہیں، فون بھی سنتے ہیں، میسج کا رپلائی بھی کرتے ہیں، آتے بھی ہیں، ہفتے میں ایک بار 2 دن کے لیے آتے بھی ہیں۔ ہاں جی، میں کبھی کبھی انہیں کہتا ہوں کہ مخدوم صاحب، وہ جو آپ جو گولی کھاتے وہ ہمیں آدھی گولی دے دیں جو آپ کو چارج رکھتی ہے، یقیناً بڑا سٹمنا ہے۔ اور اس پوزیشن میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جب کبھی کبھی بات ہوتی ہے فون پہ تو پتہ چلا جی اسلام آباد میں، 4 گھنٹے کے بعد پتہ چلا جی لاہور میں آ گیا، اگلے 3 گھنٹے کے بعد پتہ چلا ملتان میں ہوں، ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بڑا ایک بڑی بات ہے، بہت مشکل کام۔ جناب صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے عملی سیاست بھی کی، اور آپ نے دور حکومت بھی آپ دیکھ رہے ہیں، پچھلے ادوار بھی آپ نے دیکھے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی نے جو ایک منشور پبلک کو دیا تھا، یا وہ مقصد جو آپ لے کر عمران خان کے ساتھ بطور سپاہی چلے تھے، اور آپ نے ایک مشن لیا تھا کہ میں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو کر عمران خان کا ساتھ دوں گا اور ملک میں یہ تبدیلی لے کے آؤں گا، کیا وہ 22 ماہ میں اس تبدیلی کا کوئی آغاز آپ سمجھتے ہیں کہ ہو چکا ہے؟ اگر ہو چکا ہے تو کس محکمے میں ہو چکا ہے؟ دیکھیں، اس سے بڑی کیا تبدیلی ہوگی، آپ کے سامنے ہے۔ ہماری پارٹی میں جو بڑے بڑے لوگ تھے، آٹا چور، چینی چور، فلاں بڑے بڑے نام والے لوگ تھے، آپ نے دیکھا کہ عمران خان ان کے گریبان تک پہنچا ہے۔ اس سے بڑی کیا تبدیلی ہوگی؟ آج تک ایسا نہیں ہوا۔ ہم نے پچھلے دور حکومت بھی دیکھی ہے، پارٹی کی حکومت بھی دیکھی ہے، نون لیگ کی، آج تک ایسے نہیں ہوا۔
پبلک کی یہ رپورٹ کوئی جس ہمارے ایم پی اے ایم این ایز منسٹر کے خلاف کوئی شکایت ان کا اس کو پکڑ کے حوالات میں بند کر دو. یہ آپ کے سامنے ہے. یہ تبدیلی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کچھ اس ملک کے لیے کرنا چاہتا ہے. کچھ طاقتیں ہیں جو ہرڈل کر رہی ہیں, طاقتیں ہیں ایسا ہی ہے جو پرابلم پیدا کرنا چاہتی ہیں اور کر رہی ہیں. ایسا ہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی نیت صاف ہے اور وہ کام کر اور وہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. چلیے اب آتے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے اوپر. خان صاحب کی کارکردگی آپ نے بیان کی کہ وہ ایماندار ہیں اور اچھے طریقے سے ملک چلا رہے ہیں. تو سی ایم پنجاب عثمان بزدار صاحب نے ان کے نیچے آنے والے محکمہ جات ہیں جن میں پنجاب پولیس ہے, کیا اب تک کوئی پولیس میں اصلاحات کے لیے کام کیا گیا؟ کیا پٹواری سسٹم میں کوئی تبدیلی آئی؟ کیا ایکسائز کا ریونیو اکٹھا کرنے میں, ٹیکس اکٹھا کرنے میں کوئی ایسا عملی قدم اٹھایا گیا جب انسان کہے کہ یار 5 سال کے بعد سسٹم کو ایسا بنا دیں گے کہ ہر شخص جو ہے اس سے خوشحالی محسوس کرے گا؟ دیکھیں, بدقسمتی سے ہماری جب سے گورنمنٹ آئی ہے اس وقت سے مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں. یقیناً عثمان بزدار صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, کوئی شک نہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایماندار آدمی ہیں. بظاہر ان پہ کوئی ایلیگیشن نہیں, اس قسم کا ایلیگیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, کام کر رہے ہیں, بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں, دن رات کام کر رہے ہیں اور اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. جو آپ نے بات کی پٹواری سسٹم کی یا پولیس دوسرے صوبائی محکمہ ہیں, جو بھی محکمہ جات ہیں. دیکھیں, ابھی پچھلے دنوں آٹے کا اسکینڈل بنا, اس منسٹر کو فارغ کر دیا گیا, آپ کے سامنے ہے. اسی طرح یہ بتائیں کہ منسٹر کو فارغ کرنے سے ڈائریکٹ ایک پبلک کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ نہیں, دیکھیں, اس نے غلط کیا, پبلک کو نقصان ہوا, تو اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پبلک کو ریلیف تو ملا ہے. اس کے بعد تو حالات آٹے کے بہتر ہوئے ہیں, ورنہ جو سوشل میڈیا پہ, اخباروں کے ذریعے, ٹی وی کے ذریعے میں نے خود دیکھا ہے, ظاہر ہے شہر میں ہم بھی کرتے ہیں, تو اس میں میں نے خود دیکھا ہے کہ ٹرالیاں کھڑی ہیں, وہ لینے والا نہیں تھا. آ گیا تھا, ایک وقت آیا تھا کہ آٹا سپلائی کیا گیا اور روڈ لینے والا کوئی نہیں تھا. ایک وقت یہ تھا کہ لینے والے جو ہے نا جی وہ بھاگے پھر رہے تھے, آٹا نہیں تھا. جب نکالا گیا تو پھر وہ روڈوں پہ. اس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بزدار صاحب نے ایک اچھا کارنامہ کیا. یہ بتائیں کہ آپ نے بطور چیئرمین ایم ڈی اے کو 1.25 سال تک آپ نے ڈیل کیا, ہینڈل کیا, تو کیا آپ کے سامنے بیوروکریسی, جو بیوروکریٹ تھے, جو سرکاری ملازمین ہیں, بیوروکریسی ہے, ان کا رویہ حکومت کے ساتھ کیسا پایا؟ دیکھیں جی, میں جب تک میں رہا ہوں میرا ساتھ بیوروکریسی کا رویہ بہت اچھا تھا. ٹھیک ہے, بالکل میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. لیکن ہماری جماعت میں کچھ ایسے لوگ تھے, میں ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے, کہ ان کو میں پسند نہیں تھا. کیونکہ میں بحث کر رہا ہوں, یہ ایم ڈی اے کی ہسٹری ہے. ایم ڈی اے کی ہسٹری ہے. میں نے 1 ارب 20 کروڑ روپیہ ایم ڈی اے میں بجٹ میں رکھا تھا, اچھا, جس سے ڈیولپمنٹ ہونی تھی اور اس میں ہوئی. آپ نے دیکھا عیدگاہ روڈ, عیدگاہ چوک, 9 نمبر چوک, وہ بھی آپ کے جی میں نے کیا. اچھا اچھا اچھا. شاہ رکن عالم میں جتنی سڑکیں بنی ہیں کافی ہوئی ہیں ایم ڈی اے کے فنڈ سے بنی ہے, کیونکہ ایم ڈی اے کی کالونی ہے, آفیسرز کالونی ایم ڈی اے کی کالونی ہے. اس میں سارے جو روڈ بنے ہیں وہ ایم ڈی اے نے بنائے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح مدینہ کالونی, یہ غلہ منڈی کے ساتھ, شاہ شمبس کالونی. تو اس میں بیوروکریسی کا رویہ میرے ساتھ تو بالکل ٹھیک تھا. تو بیوروکریسی بالکل ٹھیک تھی اور وہ صحیح کام کر رہی تھی. لیکن کچھ آپ کے اپنے کچھ ہمارے ہی دوستوں کو کچھ پریشانی تھی, اور وہ
پریشانی ان سے برداشت نہیں ہو سکتی اور وہ ظاہر بھی ہوئی اس میں بہرحال کوئی بات نہیں ہوتا رہتا ہے. یہ فرمائیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں پی پی 217 کی، تو پی پی 217 میں اس وقت جیسا کہ جو منتخب ایم پی اے تھے وہ غیر فعال ہیں، تو یہ عرصہ 22-23 ماہ سے حلقہ پنجاب اسمبلی میں نمائندگی کے بغیر ہی چل رہا ہے، تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ الفاظ صاحب، یہ ایک حلقہ نہیں ہے، یہ کوئی 10-12 حلقے ہیں پورے پاکستان میں. اس کا فیصلہ ہو چکا، فیصلہ اس کا محفوظ کر لیا گیا، بٹ یہ کورونا کی وجہ سے ایک پرابلم آ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ جنرل پرابلم دنیا سے زیادہ الیکشن تو ہونا ہے، حلقہ خالی تو نہیں چھوڑا جائے گا. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ، تو اگر اس علاقے میں، اس حلقے میں ان کیس کہ الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے، ری الیکشن آ جاتا ہے، تو جناب الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے خواہش مند ہیں؟ دیکھیں جی، بالکل میں امیدوار ہوں، اور پارٹی نے اگر مجھے مناسب سمجھا اور مجھے ٹکٹ دیا تو میں الیکشن ضرور لڑوں گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ ابھی آج کل ایک برننگ ایشو ہے، ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ صوبہ جنوبی پنجاب جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے. تو چیف سیکرٹری صاحب 3 دن کے لیے ملتان بیٹھیں گے اور 2 دن کے لیے بھاولپور میں، لیکن چیف سیکرٹری صاحب نے اپنی کچھ دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ میں کہا کہ سیکریٹریٹ جو ہوگا وہ بھاولپور ہوگا. اس کے اوپر آپ کی کیا سیاسی رائے ہے؟ انہوں نے میرا خیال میں یہ جو لفظ استعمال کیا ہے مناسب نہیں. ابھی جو یہ جو بن رہا ہے نا، یہ انتظامی امور پہ بن رہا ہے. صوبے کے لیے، صوبہ بنانے کے لیے ہمارے پاس 2/3 اکثریت چاہیے، 2/3 اکثریت چاہیے، جو ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے. میں مشکور ہوں مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کا. دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے کہ ہمیں چیف سیکرٹری سے ملنا ہے تو ہمیں یہاں سے لاہور جانا پڑتا ہے. اب چیف سیکرٹری آپ کے گھر میں بیٹھا ہے، اسی طرح آئی جی سے ملنا ہے تو لاہور جانا پڑتا ہے. اب ایڈیشنل آئی جی جو ہے آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں. لیکن تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا صحرا جو ہے مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو جاتا ہے. ان کی محنت ہے، انہوں نے کوشش کی ہے. تو یہ بتائیں کہ اگر صوبہ بنتا ہے تو بہاولپور کو دارالخلافہ بنایا جائے یا ملتان کو؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ بہاولپور کو بنایا جائے. دیکھیں ملتان میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ ملتان میں ہے، بالکل ہے. یہ جو ہے سب سے بڑا ایج جو ہے ملتان کو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ملتان جو ہے اس وقت سب سے پرانا جو شہر، قدیمی شہر جو ہے وہ ملتان ہے. تو میرا آبادی کے لحاظ سے بھی بڑا ہے. ہوٹلز ملتان میں بے شمار ہیں. یہاں پہ اسٹیڈیم یہاں پہ بہت بڑا اسٹیڈیم ہے، یقیناً یہاں پہ ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ صوبہ جو ہے بہاولپور بنے گا. صوبہ جب بھی بنا، مکمل جب بھی بنا، انشاءاللہ ملتان ہی بنے گا. تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پر امید رہیں کہ جب بھی صوبہ بنے گا ملتان ہی اس کا دارالخلافہ ہوگا؟ امید میرا خیال ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. امید پہ دنیا آئی ہے. اگر آپ کی گورنمنٹ، جو ہماری گورنمنٹ ہے، اگر وہ کاف لیگ سے بلیک میل ہو کر یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ ہم بہاولپور کو 20 ساتھ رکھیں گے اور وہاں پر بھی 2 دن کے لیے جو انتظامی امور چلائے جائیں گے، تو کیا اس طرح کا اگر سلسلہ جاری رہا تو ممکن ہے کہ کوئی حکومت آ کر اس طرح کا بڑا قدم اٹھا سکے؟ دیکھیں یہ پاکستان تحریک انصاف نے وعدہ کیا تھا الیکشنوں میں صوبے کے حوالے سے کیا تھا. بالکل کیا تھا. بدبختی سے ہمیں اکثریت کا ملی. ہاں یہ بھی ایشو ٹھیک ہے، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے. یہ جو قدم اٹھایا گیا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، یہ بھی کامیابی ہے. یہ ہماری پہلی سیڑھی ہے کامیابی کی. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ صوبہ جب بھی بنا ملتان ہی بنے گا. رانا صاحب آخری بات، بلدیاتی الیکشن بھی ڈیفینیٹلی پاکستان گورنمنٹ نے کروانے ہیں، تو اگر بلدیاتی الیکشن آتے ہیں تو جناب کا کیا سٹانس ہوگا اس میں؟ دیکھیں اگر مجھے پارٹی نے کسی مناسب مجھے سمجھا کسی مناسب سیٹ پہ تو میں بالکل لڑوں گا.
کیونکہ ہر آنے والا الیکشن جو ہے اگر پارٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پارٹی نے اگر مجھ پہ ٹرسٹ کیا, یعنی کہ آپ کا مجھے کہا کہ آپ ایم پی لڑیں تو میں ایم پی لڑوں گا, اگر مجھے کہتی ہے کہ آپ میئر کے امیدوار بنے تو میں انشاءاللہ. یعنی کہ آپ کا ذہن یہ ہے کہ آپ کاروباری طور پہ بالکل جو ہے نا اپنا پٹھا بٹھانا چاہتے ہیں. نہیں دیکھیں, اس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ دیکھیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے پارٹی نے. ہماری خواہش ہے, خواہش پہ تو پابندی نہیں ہے نا. آخری بات, کوئی خوشخبری سننے کو مل رہی ہے ہمیں آپ کی طرف سے, کچھ ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے مختلف ذرائع سے کہ آپ کو دوبارہ کسی اہم عہدے پہ فائز کیا جا رہا ہے, کیا ایسی اگر کوئی خبر ہے تو لوگوں تک پہنچانے میں آپ دیکھیں, یہ میں نے عرض کیا نا, اگر پارٹی چاہتی ہے, میں نے اپنی کارکردگی پارٹی کو دکھائی ہے. پچھلے دنوں بھی سی ایم صاحب سے ملاقات تھی, اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی, یہ میں نے بتایا ہے اور ان کے علم میں بھی ہیں. تو اگر پارٹی سمجھتی ہے مجھے کہیں پہ اکاموڈیٹ کرنا تو میں حاضر ہوں. ویسے امید تو ہے کہ قریب پہنچ چکی ہے. میں اس طرح امید پہ دنیا قائم ہے, دنیا قائم ہے اور امید رکھنی چاہیے, اچھے کی امید رکھنی چاہیے انشاءاللہ. رام صاحب آخر میں کوئی ہمارے دوستوں کے لیے, پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے کوئی ایک پیغام؟ میں پی ٹی آئی کے تمام دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, آج کل جو حالات اس وقت چل رہے ہیں, بڑی بے چینی سی ہے ورکروں میں. مایوس نہیں ہونا, مایوسی گناہ ہے. انشاءاللہ میرے خیال کے مطابق ہمارے پاس اتنی سیٹیں ہیں, اتنے عہدے ہیں کہ ہمارے پاس بندے کم ہیں, عہدے زیادہ ہیں. تو تمام جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں وہ مایوس نہ ہوں, امید رہیں اور پارٹی کے لیے کام کریں. انشاءاللہ پارٹی ان کو اکاموڈیٹ کرے گی. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے وقت دیا. دوستو, میں آپ کی ملاقات کروا رہا تھا رانا عبدالجبار صاحب سے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی ملاقات نئے دوست کے ساتھ کراؤں گا. تب تک اللہ حافظ.